अस्सलाम वालेकुम। जुगनू टीवी की जानिब से तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम आपको सैर करवाएंगे इर्तुगरुल के देश तुर्की की। और आज की इस वीडियो में आपको तुर्की के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ और इसकी तारीख़ के बारे में बताएंगे जो इससे पहले आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी। और इसके साथ अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल जुगनू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर लें और शेयर भी कर लें। अगर इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई मशवरा है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की जानिब। तुर्की, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है, तुर्की का कुल रकबा 7,83,356 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क है। तुर्की की कुल आबादी 8 करोड़ 36 लाख नफूस पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 19वां बड़ा मुल्क है। तुर्की में रहने वाले 49% मर्द और 51% औरतें हैं और आबादी में शरह इजाफा 0.56% सालाना है। तुर्की में रहने वालों की औसत उम्र 76 साल है, जिसमें मर्दों की औसत उम्र 71 साल और औरतों की औसत उम्र 80 साल है। तुर्की में रहने वाले अगर नस्ली और आबादी का जिक्र किया जाए तो अक्सरियत तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। दीगर अक़लियतों में कुर्द, अरब और अल्बानियन भी तुर्की में कलील तादाद में आबाद हैं। तुर्की में रहने वाले लोगों के मज़हब की अगर बात की जाए तो 90% का ताल्लुक मज़हब इस्लाम से है और 9% लोग ऐसे हैं जो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। तुर्की में 109 अफराद फी मुरबा किलोमीटर पर आबाद हैं। अगर तुर्की में रहने वाले लोगों की ज़बान की बात की जाए तो तुर्किश इनकी कौमी ज़बान है और यही अक्सरियत बोली जाने वाली ज़बान भी है। कुछ इलाकों में कुरमांजी, ज़ाज़ा, अरबी और फ़ारसी भी बोली जाती है। तुर्की की जीडीपी का हुजम 2,382 खरब डॉलर है और इसकी फ़ीकस आमदनी की अगर बात की जाए तो फ़ीकस आमदनी 7,715 अमेरिकन डॉलर सालाना है और दुनिया में फ़ीकस आमदनी के लिहाज से इसका नंबर 73वां है। तुर्की में तालीम की शरह 97% है और मौजूदा हुकूमत ने शरह ख्वानगी बढ़ाने के लिए कई मुस्बत इक़दाम किए हैं, जिसके नतीजे में पिछले चंद सालों में तुर्की में तालीम की शरह काफ़ी बेहतरी देखने में आई है। तुर्की में रहने वाले 92% अफराद मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और जिनकी तादाद अगर देखी जाए तो 7 करोड़ 13 लाख बनती है। तुर्की में 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस्तांबुल एयरपोर्ट है, जो हाल ही में तामीर किया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसका कुल रकबा 18,394 एकड़ पर मुश्तमिल है और यहाँ सालाना 2 करोड़ 34 लाख अफराद सफ़र करते हैं और यहाँ 1,85,600 हवाई जहाज सालाना आमदोरफ्त करते हैं। तुर्की यूरेशियाई मुल्क है। यूरेशियाई का मतलब यूरोप और एशिया में वाक़ है, जो जनूब मगरबी एशिया में जज़ीरा नुमा अनातोलिया और जनूब मशरकी यूरोप के इलाके बल्कान तक फैला हुआ है। तुर्की का मौजूदा सियासी निज़ाम 1923 में सल्तनत उस्मानिया के बाद कमाल अतातुर्क की क़यादत में तश्कील दिया गया। तुर्की खूबसूरती से माला माल मुल्क है और यहाँ बेशुमार कुदरती, तारीखी और ज़ेर ज़मीन मकामात और खंडरात हैं। तुर्की की मईशत का बड़ा हिस्सा दारोमदार सियासत सियाहत पर है। तुर्की के मुतालिक बेशतर बातों से तो हम वाकिफ़ ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो 2 बर्रे आज़मों में वाक़ है। इसकी 97% आबादी एशिया, 97% इलाका एशिया और 3% इलाका यूरोप में वाक़ है
اور در حقیقت یہ 3% علاقہ ترکی کے شہر استنبول کا ہے، اور یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو 2 بر اعظموں میں واقع ہے۔ اگر ہم ترکی کے محلِ وقوع کی بات کریں تو ترکی کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں آرمینیا، آذربائیجان، ایران، عراق، شام، بلغاریہ، یونان اور جارجیا بھی شامل ہیں۔ استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ یورپ کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا علاقہ بھی ہے، تاہم یہ ترکی کا دارالحکومت نہیں ہے۔ اس ملک کے دارالحکومت کا اعزاز انقرہ کے پاس ہے۔ جی ہاں، انقرہ ترکی کا دارالحکومت اور استنبول کے بعد ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ 2020 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی 57,58,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ انقرہ اس سے پہلے انگورا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ انقرہ اناطولیہ کے وسط میں ایک اہم تجارتی صنعتی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ترکی کی سیاست کا گہوارہ بھی ہے۔ ترکی کے وسط میں ہونے کے باعث یہ سڑکوں اور پٹریوں کے جال کے ذریعے ملک بھر سے منسلک ہے۔ ترکی کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو ترکی شراب کی پیداوار کا آغاز کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی، اور یہ انگور کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے۔ یورپ میں چیری اور کافی متعارف کرانے والا ملک بھی ترکی ہی ہے۔ ترکی میں 82,000 مساجد ہیں، جن میں سے 3,000 استنبول میں واقع ہیں۔ یہاں قدیم ترین بازار آباد ہیں، جن میں گرینڈ بازار سر فہرست ہے۔ دنیا میں ٹیولپ یعنی کہ گل لالہ متعارف کرانے کا اعزاز بھی ترکی کے سر ہے۔ یہاں 130 سے زائد پہاڑوں کی اونچائی 9800 فٹ سے زیادہ ہے۔ ترکی کا سب سے بلند ترین پوائنٹ کوہ ارارات ہے اور یہ 5137 میٹر بلند ہے۔ ترکی کی آب و ہوا گرم ہے، جو کہ فصلوں کی پیداوار کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ مویشی اور جنگلات ملک کی اہم صنعتیں ہیں۔ مختلف اشیاء کی پیداوار کے لحاظ سے بھی ترکی دنیا بھر میں اپنی ایک خاص شہرت رکھتا ہے۔ یہ گاڑیاں، ہوائی جہاز، الیکٹرانکس، لباس اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات نہ صرف تیار کرتا ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ ترکی کی کرنسی کو ترکش لیرہ کہا جاتا ہے، جو ایک ترکش لیرہ 21 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ ترکی کا انٹرنیٹ ڈومین .tr اور ڈائلنگ کوڈ +90 ہے۔ ترکی کا قومی کھیل آئل ریسلنگ ہے، لیکن اس کے علاوہ فٹ بال ترکی کا سب سے مقبول ترین کھیل ہے، اور 2002 میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں، جو کہ کوریا اور جاپان میں کھیلا گیا تھا، ترکی نے اپنی شاندار پرفارمنس سے ساری دنیا کو بہت زیادہ امپریس کیا تھا اور اس کی 3ری پوزیشن حاصل کی تھی۔ ترکی کا قومی پھول ٹیولپ یعنی کہ گل لالہ ہے۔ ترکی کا قومی جانور گرے رنگ کا بھیڑیا ہے، اور اس کے علاوہ ترکی میں باسکٹ بال اور والی بال بھی اس ملک کے عوام بہت شوق سے کھیلتے ہیں۔ ترکی سیاحوں کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہے، کیونکہ یہاں کئی ایسے سیاحتی مقامات موجود ہیں جو کہ ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہیں، عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہیں۔ پودوں کی 9,000 اقسام میں سے 1/3 اقسام ترکی میں پائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ترکی میں ہر سال 10 دن بعد نیا پودا دریافت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 5 جانوروں کی اقسام اور 52 میٹھے پانی کی مچھلیوں کی ایسی اقسام یہاں پائی جاتی ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ دنیا کے 1/4 گلاب کے پھول ترکی میں پیدا ہوتے ہیں۔ ترکی میں اب تک 25 بڑے زلزلے آ چکے ہیں۔ 1939 میں آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 7.8 تھی، اور اس میں لاکھوں افراد لقمہ اجل بنے تھے اور بہت زیادہ تباہی آئی تھی۔ ترکی کو دنیا کا مرکز سمجھا جاتا ہے اور اب یہ عالم اسلام کا مرکز بھی بنتا جا رہا ہے۔ ترکی ایک جمہوری لادینی ملک ہے
جس کا موجودہ سیاسی نظام 1923 میں سقوط سلطنت عثمانیہ کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک کی زیر قیادت تشکیل دیا گیا تھا، اور یہ اقوام متحدہ اور اسلامی کانفرنس کا بانی رکن بھی ہے، جبکہ یورپین یونین میں شمولیت کے لیے طویل عرصے سے مذاکرات جاری ہیں جو تاحال ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ سلطنت عثمانیہ 631 سال تک قائم رہی اور 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں اسے بہت زیادہ بڑی سیاسی قوت مانا جاتا تھا، اور سلطنت عثمانیہ بہت زیادہ وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی، اور موجودہ درجنوں ملک اس وقت کی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ عثمانیوں کی فتوحات کے نتیجے میں ہی اسلام یورپ تک پہنچا تھا۔ 19 مئی 1919 کو ترکوں نے اتحادی ممالک کی جارحیت کے خلاف جنگ آزادی کا اعلان کیا، جس کی قیادت مصطفیٰ کمال اتاترک نے کی، اور ستمبر 1922 میں تمام جارح افواج کو ترکی سے نکال کر خلافت کے خاتمے اور ترکی کی آزادی کا اعلان کیا تھا، اور معاہدہ لوزان کے تحت 1923 میں تمام اقوام نے ترکی کو تسلیم کر لیا تھا۔ معاہدہ لوزان، اس کے بارے میں آنے والے دنوں میں ایک ویڈیو بنائیں گے، یہاں اگر بات اس کے متعلق کریں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ معاہدہ لوزان جو تھا اس کی مدت 1922 میں ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ ترکی معاہدہ لوزان کی مدت ختم ہونے کے بعد بہت زیادہ مزید ترقی کرے گا۔ اگر ترکی کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بات کی جائے، ترکی کے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کا معاہدہ $5 ارب سالانہ تک لے جانا چاہتا ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان 2009 میں صرف $782 ملین کی دو طرفہ تجارت ہوئی تھی، جو دونوں کی صلاحیت سے بہت ہی زیادہ کم ہے۔ پاک ترک بزنس کونسل پاکستان اور ترکی کے درمیان باہمی تجارت کو 2021 تک $6 ارب تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے، لیکن ترکی کی خواہش ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی ہدف کو بڑھا کر $10 ارب سالانہ تک لے جایا جا سکے۔ ترکی میں پاکستان کے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی پائی جاتی ہے۔ ترکی کی ایک کمپنی نے پہلے ہی سندھ میں ہوا کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے لیے ایک ونڈ مل یونٹ لگا رکھا ہے۔ تو ترکی میں موجودہ حکومت طیب رجب اردگان کی ہے۔ طیب رجب اردگان 2007 میں ہونے والے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ابھی تک حکومت میں ہیں، اور طیب رجب اردگان کا تعلق اسلام پسند پارٹی سے ہے۔ اس سے پہلے ترکی میں اسلامی لحاظ سے بہت زیادہ سختیاں اور بہت زیادہ پابندیاں، لیکن طیب رجب اردگان اسلامی ذہن رکھنے والے ایک شخص ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد بڑے منظم انداز سے اور آرام سے کئی ایسے قوانین ختم کر دیے جو خلاف اسلام تھے، اور آہستہ آہستہ ترکی ایک اسلامی مملکت بننے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔